अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पंजाब के सूबाई वज़ीर बराए जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपका आपसे गुफ्तगू करेंगे हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जिसमें शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जबकि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाला गया। और इसको लेकर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। ये सियासी महाजराई बिटवीन गवर्नमेंट एंड मुस्लिम लीग नून बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला है फ़लस्तीनियों पर जिस तरह इजरायली बर्बरियत जारी है, उसको लेके आज पाकिस्तान के ईवान ज़ेरी में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। और इसमें जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पहले ख़िताब किया, स्पीच की और उसमें मज़म्मत की, और इसके साथ साथ हुकूमत को इस तनाजुर में जो भी ताउन हो सकता है उसकी पेशकश की। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने शुक्रिया भी अदा किया कि अपोजिशन की जानिब से उनके हाथ जो हैं उनको मजबूत किया गया है। जो करारदाद है बाज़ाब्ता तौर पर, मुत्तफ़िक़ा तौर पर, उसको भी मंजूर किए जाने का इम्कान है। ये सारे मामलात हैं। निज़ामी साहब ये बताइएगा, पूरी दुनिया में फ़लस्तीन को लेके, फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है उसको लेके इज़राइल पे तनकीद तो की जा रही है, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, आलमी मीडिया की बात करें, UN की बात करें, इवन OIC ने भी अभी तक इस मामले को एक करारदाद की मंजूरी तक ही रखा है। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन ने अब UN जाने का फ़ैसला किया है। कितना ज़ोर डाल सकेंगे ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा पे, और जो ज़मीर पे लगे ताले हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, क्या वो खोल सकेंगे सब? ये जैसे कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर में अभी फरमाया कौमी असम्बली में, और दुरुस्त कहा है कि ये अमेरिका का असर नफूज़ है जो कुछ मामलात वहाँ ठीक कर सकता है। बाकी ये पाकिस्तान तो को बराह रास्त फरीक नहीं, जो बराह रास्त फरीक है अरब ममालिक, वो भी मुँह में गुनगुनियाँ डाले बैठे हुए हैं। उनका वो बेअसर है, वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। उनमें से बहुत सारे ममालिक जो हैं सिर्फ नॉन अरब ममालिक हैं जो कोई थोड़ा बहुत स्टैंड ले रहे हैं इस मामले में। तो इस सूरत हाल में सिचुएशन तो बड़ी मायूस कुन है। ख़ास तौर पे इसराइल ने दीदा दलेरी का मुजाहरा करते हुए रेस्टोरेंट से साफ इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि हम हमास को और फ़लस्तीनियों को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो दोबारा उठ सकें, और तब तक हम मारते जाएंगे उनको, और दुनिया जो है उसमें तमाशा देख रही है। तो ये तो सूरत हाल इसी किस्म की है। बाकी चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। तो चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज अखबारों में स्पेकुलेशन थी और तजिया नगारों में ख्याल था कि कौमी असम्बली में बड़ा हल्ला गुल्ला होगा और हंगामा होगा, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब को जो ECL में डालने की वजह से। लेकिन खिलाफ तवक्को बड़ा खुशगवार इजलास हुआ। शहबाज साहब ने बतौर लीडर ऑफ दी अपोजिशन हुकूमत की तरफ फ़लस्तीन के मसले पर दस्ते तावन बढ़ाया कि मुतफ़क्का करारदाद पाश करनी चाहिए साउस को, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी तायीद की। तो ये तो मामला उल्ट हुआ है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें निज़ामी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर है, क्योंकि फ़लस्तीन का इशू हो गया या नेशनल या इंटरनेशनल वो इश्यूज़ कि जिससे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का डायरेक्ट जो है वो जज्बाती, ज़हनी, मुआशी ताल्लुक़ हो, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, या उसके हवाले से अपना बयानिया या नैरेटिव देने के हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे ट्रेजरी बेंचेस से हो या अपोजिशन बेंचेस से हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्तरका होती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ बिहेव करें। तो अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे अंदाज से आज अपना रोल प्ले किया है तो वो काबिल सब तहसीन है, क्योंकि फ़लस्तीन का जो इशू है उसके हवाले से वो आपने भी बात ठीक कही, और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो करारदाद पेश की वो भी एक हद तक ठीक है कि हम तो एक कमज़ोर लोग हैं,
باقی دنیا کے اندر بھی بہت سے ممالک ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، لیکن امریکہ ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہے کہ آج امریکہ کے لیے اور اقوام متحدہ کے لیے یہ ایک ٹیسٹنگ کیس ہے کہ کب تک جو ہے وہ آپ اپنے مطلب کی جو ہے نا وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرو گے، اپنے مطلب کے ظلم اور جبر کی ڈیفینیشن کرو گے، اپنے مطلب کی جناب دہشت گردی کی ڈیفینیشن کرو گے، اپنی مرضی کے جہاں پہ آپ کی اپنی ول وش اور آپ کا اپنا مفاد ہوگا وہاں پہ آپ دہشت گردی کو ڈیفائن کر کے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن جہاں پہ آپ کا مفاد اس انداز سے نہیں ہوگا تو آپ بڑی سے بڑی دہشت گردی بھی، غنڈہ گردی بھی، بدماشی بھی، قتل و غارت گری بھی، بربریت بھی، اس کو آپ جناب نگیٹ نہیں کریں گے، اس کو آپ بائی پاس کر دیں گے۔ تو ایک طرف تو امریکہ کا یہ رول بنتا ہے اور یو این او کا بنتا ہے، دوسری طرف ہماری تمام مسلم امہ کا، اور اس میں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے بڑا پازیٹیولی اور بریولی انہوں نے بیہیو کرتے ہوئے فلسطینی صدر کو جیسے یہ ایشو سٹارٹ ہوا اس سے فوراً بعد جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا، ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور انہیں اپنی طرف سے یہ اس بات کی شورٹی دی کہ ہم پورے دنیا کے اندر اس کے حوالے سے ایک جناب ذہن بنائیں گے، کیونکہ کمزور لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پولیٹیکلی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پوائنٹ آف ویو سے ہم پوری دنیا کو اویئر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ظلم اور جبر اور استحصال ہو رہا ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے، ایک آواز جو ہے وہ بلند کی جا سکتی ہے، جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کا حق ادا کیا، پاکستان کا میڈیا بھی اس کا حق ادا کر رہا ہے اور آج قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک پازیٹیو جسچر کیا ہے جناب۔ جی ٹھیک، اچھا چوہان صاحب یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے، ٹھیک ہے حکومت کی کاوشوں کے معترف ہیں ہم، وزیر اعظم صاحب کو کیا آج اس ایوان میں قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ تمام غیر ملکی معاملات کے حوالے سے بھی بالکل ان ہے، اور ابھی فلسطینی سفیر سے بھی وہ مل کے آئے ہیں، وزیر اطلاعات فواد چوہی صاحب بھی گئے، اور آبویسلی وہ جناب صرف اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نہیں گئے ہوں گے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ایما پہ جو ہے نا وہ آج سے 4-5 دن پہلے وہ مل کے آئے، اظہار یکجہتی کر کے آئے، تو وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے اور وزیر خارجہ جو ہے نا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا وہاں پہ، اور اس کے کردار ادا کرنے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو ایک اسمبلی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے بتا دوں کہ یہ کوئی یکدم ماحول نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے پوری لابنگ ہوتی ہے، حکومت وقت جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہر اجلاس کی پراپر طریقے سے لابنگ کرتی ہے اور اس کے بعد اس قسم کا ماحول آپ کو ملتا ہے۔ تو حکومت نے بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ہمارے ساری جو ٹریجری بینچز کے جنرل منسٹرز ہیں اور حکومت کے جتنے اہلکار ہیں انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے پوری لابنگ کی ہے، تو اپوزیشن اس بات کے اوپر متفق ہو کے پھر ایک اچھے طریقے سے اس فلسطین کی قرارداد کے حوالے سے اور ایشو کے حوالے سے ایک متفقہ جسچر گیا ہے، تو وہ کردار ادا کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ جی نظامی صاحب یہ بتائیے چوہان صاحب ایک تھوڑا سا ڈومیسٹک کی طرف آ جاتے ہیں، اندرونی جو صورتحال ہے اس میں عام توقع یہی ہے، خدشہ یہ ہے کہ بہادرائی جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی جائے گی، بالخصوص یہ جو شہباز شریف صاحب کو ای سی ایل پر ڈال رہا ہے، اتنا کون سا کو قومی خطرہ ہے شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کہ ان کے ای سی ایل پہ نہ جانے سے ان کے سب ملک کے اندر ہائی الرٹ کر دیا جائے، کس مقصد کے لیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر علاج کے لیے چلے بھی جائیں اور واپس نہ بھی آئیں تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ یہ اتنا وقار کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے یہ حکومت نے اور شیخ رشید ان کے ترجمان کے طور پہ؟ نظامی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، سب سے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں نا آل شریف سے کہ انہوں نے 35 سال اس ملک پہ حکومت کی، کوئی ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے کہ جس میں وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ ان کو کھنگ اور خارش ہوتی ہے تو یہ جاتے ہیں جا کے لندن میں بریکیں لگاتے ہیں، پہلی بات تو یہ پوچھنا پڑتا ہے نا ایسے موقع پہ۔ ہماری جناب راشد یاسمین صاحبہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو کینسر ہوا ہے، وہ کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، وہ انتہائی سویر حالات پہ وہ پاکستان سے علاج کروا رہی ہیں،
عمران خان صاحب جو ہے وہ پچھلے 2013 کے الیکشن میں ایک دن پہلے گرے, ان کو اچھی خاصی سیریس انجریز آئی جو ہے نا, ان کو جو ہے نا اس کے دماغ کی بھی اور جو ہے نا بیک بون کی بھی, انہوں نے اپنا سارا علاج پاکستان کے اندر کرایا. یہ کون سا خاندان ہے, یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا علاج کھنگ خارش بھی ہوگی تو وہ باہر سے پہلے نہیں ہوتا, لندن سے پہلے ان کی بریکیں نہیں لگتی, نیو یارک سے پہلے ان کی بریکیں نہیں لگتی, پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ اتنی کیا جلدی پڑی ہوئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے لیگل کوڈل فارمیلٹیز کو پورے کیے بغیر باہر بھاگنے کی کوشش کی. تیسری بات, آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ہم تمام جو حکومتی بینچز کے منسٹرز ہیں, جتنے پی ٹی آئی کے جناب کارکنان اور قائدین ہیں, ان سے سارا دن میڈیا اور عام عوام پوچھتی ہے, عدالتیں بھی پوچھتی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب باہر گئے سی جناب 8 ہفتیاں سے, وہ ہم واپس کیوں نہیں آ رہے, اس کا ہم کیا جواب دیں. ہمارے اوپر کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے. اور یہ جو صاحب بہادر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے تو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر گارنٹی دی ہوئی ہے عدالت کو کہ بھائی جی میں بڑا دیانتدار تے بڑا ایمانتدار آدمی ہے تے بڑا نامی گرامی آدمی ہے, میری زبان دا پاس کرو تو انہوں جان دیو باہر, میں تو انہوں گارنٹی دینا کہ واپس آن گے. اور نہ جناب نواز شریف صاحب کا علاج ہوا, نہ وہ واپس آئے. ابھی ہم ایک صاحب کو بھگت رہے ہیں تو دوسرا جناب ہم ایک کیس اپنے لیے بنا لیں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر اس وقت کئی ریفرنسز ہیں, 20 جناب کیسز چل رہے ہیں, اور ان کیسز کے اندر ان کی ساری فیملی جو ہے وہ اس وقت جو ہے مفرور ہے A to Z. اکیلے یہ ہے تو جناب ان کو بھی باہر بھیج دیں تو پھر نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی, نہ جناب کوئی احتساب ہوگا, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا, نہ کوئی اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کر کے جو انہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ ان کو روکا ہوا ہے. ایک ہی بندہ تو یہاں پہ موجود ہے. جی ہاں چوہان صاحب, میں یہ عرض کروں گا کہ بسط ادب یہ جو مقدمہ آپ نے 7 ارب کا بنایا شہباز شریف صاحب پہ, یہ ڈیفنکٹ ہو چکا ہوا ہے, بند پڑا ہوا ہے اتنے سالوں کا, اس کو جھاڑ پوچھ کے آپ نے باہر نکالا ہے. اور اس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے انکوائری کے لیے مطلوب ہے تو ان کو ECL پر ڈالنا ضروری ہے. یہ تو میٹھا وہ کیا کہتے ہیں, میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو والی بات ہے کہ ہیڈز آئی ول ٹیل یو لوز کہہ لیں آپ. اچھا, کہ ہر حالت میں حکومت جو ہے اس پہ خود ہی ایک عذر لنگ پیش کرتی بناتی ہے. نہیں نظامی صاحب, میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں, نہ میرا شعبہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اسی وقت پاکستان کے کسی اچھے سے اچھے لائر کو آپ لے لیں, ٹھیک ہے نا جی, کسی بھی, چاہے چودھری اعتزاز صاحب سے لے کے کسی کو بھی لے لیں, وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ جتنے کرمنل کیسز ہوتے ہیں, کرمنل کیسز کبھی بھی عدالتوں کے اندر ٹھپ نہیں ہوتے, بند نہیں ہوتے. میں وہ ٹیکنیکل جو قانون کی زبان ہے میں وہ نہیں بول رہا, میں دیسی انداز سے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو سمجھاؤں گا. کرمنل کیسز میں یا تو معافی مل جائے کہ معاف کر دیا, فیصلہ ہو جائے, سنیں فیصلہ ہو جائے. ایک منٹ نظامی صاحب سن لیں, جب تک اس کا کٹا کٹی نکھیڑ نہ لیا جائے, میں ذرا دیسی زبان میں عوام کو سمجھاؤں گا, اس وقت تک وہ کیس بند نہیں ہوتا. یہ تو چودھری قمر الزمان ان کی گھر کی باندھی اور لونڈی اور ملازمہ تھی جس کو نیب کا چیئرمین انہوں نے بنایا ہوا تھا. 7 پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن تھی, 7 آپ کی جناب پوری میثاق جمہوریت رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم تھا, جس کے تحت وہ چودھری قمر الزمان 150 میگا سکینڈلز کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہا اور اپنے پورے دور کے اندر وہ 150 سکینڈلز نہیں کھلے. اسی طریقے سے یہی حدیبیہ پیپر مل ہے جس کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس سے پوچھا تھا, اور میں اس پیشی کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, فاضل ججز نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تمہاری نیب جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جناب ریویو پٹیشن دائر کرتی, تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مدر آف کرپشن, مدر آف منی لانڈرنگ ہے حدیبیہ پیپر مل کا کیس. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے ذاتی ملازم ہونے کا نواز شریف اور آل شریف کا ثبوت دیتے ہوئے کہا. تو جناب اس کیس کو جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, اور دوسرا کچھ نئے کلیوز آئے ہیں, کوئی نئے پروفز آئے ہیں, اس کے تحت جناب یہ کیس کھولا گیا ہے, اس میں اربوں روپے کی جناب کرپشن اور لوٹ مار ہوئی ہے, اربوں روپیہ سرکار کا پیسہ عوام کا پیسہ لوٹ مار کر کے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ تو پوچھ پڑتی ہونی چاہیے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. یہ جو رادہ کو آپ نچا رہے ہیں اتنے عرصے سے,
اور آپ نے کٹی کٹے کا ذکر بھی کیا، لیکن یہ کٹی کٹا جو بھی نکلتا ہے یہ ان کی فیور میں ہی نکلتا ہے، ضمانتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 4 سلطانی گواہ جو ہیں وہ مل گئے ہیں، اور بظاہر تو یہ نیب کا معاملہ ہے، حکومتی ترجمان آ کے یہ بات کر رہے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں۔ تو اس سارے عمل کے پیچھے اگر آپ ہیں بھی، اور اس کے باوجود جو کٹی کٹا آپ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ یہ شہباز شریف اور آل شریف کی فیور میں کیوں نکل آتا ہے؟ اچھا، ایک بات فیصل بھائی اپنے ذہن میں رکھ لیں، فیصلے جو ہے وہ کیسز کے عدالتوں نے کرنے ہیں، فیصلے جو ہے وہ نیب کے کیسز کے احتساب عدالت نے کرنے ہیں اور نیب نے کرنے ہیں۔ نیب بھی آزاد ادارہ ہے، عدالتیں بھی آزاد ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے تمام اداروں کو، عدالتی اداروں کو، ریاستی اداروں کو، انویسٹیگیٹو اداروں کو، ہم نے ایک نیوٹرل امپارشل ہم نے ماحول پرووائڈ کرنا ہے، جو ہم نے 2.25 سال 2.5 سال سے پرووائڈ کیا ہوا ہے، کہ وہی میگا سکینڈلز کہ جو چودھری قمر الزمان کو اور پھر انہی ہمارے جاوید اقبال صاحب جو ہمارے آنے سے پہلے بن چکے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اس انداز سے نہیں کھولے، لیکن ہمارا دور حکومت آیا تو ہم نے ان کو ایسا پیسج دیا، ایسا ماحول دیا کہ آج وہ آزادانہ ہر قسم کی کارروائی کر رہے ہیں۔ ٹریجری بینچز کے لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں اور ہٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں، اپوزیشن کے بھی بن رہے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک کرنا ہے، آگے فیصلے تو عدالتوں نے دینے ہیں نا۔ عدالتیں عمران خان صاحب کے انڈر تو نہیں ہیں، عدالتیں وزیر اعظم پاکستان کے انڈر تو نہیں ہیں، عدالتیں ہماری منسٹروں کے اور ہماری حکومتوں کے انڈر تو نہیں ہیں۔ تو یہ سوال آپ کا عدالتوں سے بنتا ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا نا کہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھیں آپ نے ایک انداز سے جو ہے وہ ان کے اوپر کرٹیسزم بھی کیا ہے، جو پچھلے 6-7 دن سے ان کی جناب وہ کرائے کے ترجمان سارا دن ٹا لگے ہوئے ہیں کہ عید سے ایک دن پہلے جناب دفتر کھلوا کے یہ کیا تو وہ کیا، اور جناب ان کی تو ہفتہ اتوار کو چھٹی کے دن کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں۔ پوری پاکستانی قوم پوچھے گی کہ آپ بتائیں، جو محاورہ بھی نظامی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی، اصل تو ماحول ان کا چل رہا ہے۔ ان کو عدالتیں ہفتے اور اتوار چھٹی کے دن ضمانتیں دیں تو جناب بڑا اچھا عدالتی سسٹم ہے، جب ان کے خلاف چیک اینڈ بیلنس ہو تو یہ کہتے ہیں جناب عدالتیں جناب اور عدالتی سسٹم بڑا گڑبڑ ہے۔ تو ہم نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہے، بینگ اے حکومت، بینگ اے پرائم منسٹر، بینگ اے چیف منسٹر، وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، آگے عدالتوں نے فیصلے دینے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی معاملے پہ ڈیٹیل بات کریں گے، نون لیگ کا موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب والے معاملے پہ بات ہو رہی تھی، آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ 4 سلطانی گواہ موجود ہیں۔ پہلے نیب کے معاملے میں ہم وعدہ معاف گواہ سنتے تھے، اب یہ سلطانی گواہ کی اصطلاح سامنے آئی ہے، یہ ذرا بتا دیں، میری بھی رہنمائی کر دیں، دیکھنے والوں کی بھی، یہ سلطانی گواہ کس قسم کے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف گواہ موجود ہیں تو بطور حکومتی وزیر کیا یہ شیخ رشید صاحب کا کام بنتا ہے بجائے اس کے کہ ادارے کا جو ترجمان ہے وہ اس سے متعلق کوئی اعلامیہ جاری کرے؟ یہ دراصل شیخ رشید صاحب جو ہے نا، بنیادی طور پہ ایک آمرانہ دور میں انہوں نے سیاست شروع کی، وہی قصہ جو ہے وہ ان کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فرق نہیں آیا۔ زور لائی پہ بھینسوں کی چوری کا الزام لگا دینا اور اس طرح کے مقدمے جو ہیں بنتے رہے اور جھوٹے گواہ بھی ملتے رہے۔ اب یہ جو سلطانی گواہ کی تو یعنی یہ لٹرلی ٹرانسلیشن تو یہی ہے کہ اسٹار وٹنس، اور یہ غالباً وعدہ معافی ہوگا، یہ سلطانی گواہ ہے، اور یہ تیار کیے گئے سرکاری پٹھوں وہ کیس بنانے کے لیے۔ دراصل یہ سارا معاملہ یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی اچانک ضمانت سے، اور آتے ہی انہوں نے اس پہ سختی کا اظہار کیا کہ یہ حکومت کی تو بڑی سبکی ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نکل گئے انہیں دھوکہ دے کے، اور اب شہباز شریف کا رپیٹ ہو رہا ہے اور ہم یہاں چوڑیاں پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ باتیں تو ساری کرتے ہیں جمہوری اور جمہوری اداروں کی۔ آج بھی خان صاحب نے رول آف لا کی بات کی ہے، تو رول آف لا تو یہی ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے آگے سرخرو ہوتی ہے، جس طرح کے باقی ادارے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی سبکی والی بات نہیں تھی کہ ادا کا مسئلہ بنا لیا اور ان کا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ہر حالت میں آپ نے مجھے یہ ان کو
शहबाज शरीफ साहब को रोकना है, और वो ऐसा ही किया गया। शहबाज शरीफ साहब को भी मालूम था कि वो उनको रोकने की कोशिश की जाएगा, इसलिए उन्होंने जल्दी की निकलने की, जिसको अनफेयरली ये कहा जा रहा है कि जी वो मुल्क से भाग रहे थे। अब ये तो ज्यादती है ना जी जी, कि इस किस्म की बात की जाए। अब ये तर्जुमान जो है खान साहब उनको खुद ब्रीफ करते हैं कि उन्होंने क्या लाइन लेनी है जी। तो इस सूरत हाल में यानी ये हुकूमतों को खुद नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसी था, जमहूरी रवैया नहीं रखती जमहूरियत का वर्त करने के बावजूद। अच्छा निज़ामी साहब, हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेके। शहबाज शरीफ साहब अब जो हुकूमत की जानिब से नाम ECL में डाला गया, उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी है। अगले 2-3 महीने जो हैं वो PDM में जो जमातें शरीक थी या अपोजिशन की जो जमातें थी, बाकी दीगर जमातें, उनके लिए कोई सॉफ्ट कुशन है? और ये महाजराई और ये जज्बात की शिद्दत और सियासी गर्मा गर्मी PTI वर्सेस PMLN 1-on-1 रहेगी, बाकी जमातों को कुछ सॉफ्टनेस होगी, कुछ कुशन होगा इसमें? देखो PDM के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, पता नहीं मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। आपकी मुराद है कि पीपल्स पार्टी का कोई सॉफ्ट पीपल्स पार्टी मौलाना जिस तरह उन पे भी तनकीद की जाती थी, अब शायद उनको उस तरह ना हो। अब ये 1-on-1 सिर्फ हुकूमत और नून लीग ही उलझे रहेंगे अगले 2-3 महीने के लिए, जो हालात लग रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है। नहीं, होना भी तो ऐसे चाहिए ना कि ये अपोजिशन जमातें हैं ये हुकूमत के साथ मुहाजराई करेंगी या आपस में करेंगी। PDM तो एक डेमोक्रेटिक अलायंस है सो कॉल्ड, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN को एक दूसरे से तालमेल से चल रहा है। ये अलग बात है कि ये चीज़ जो है उसको ठीक तरह समझा नहीं गया कि ये कुल जमाती अलायंस है, एक दूसरे में मर्ज नहीं होगी इस अपोजिशन जमातें जी। जैसा कि शायद खान अब्बासी साहब ने जब तहरीरी जवाब तलबी की है PPP की तो किया। ठीक है निज़ामी साहब, इस पे ज़रा डिटेल बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया तलाल साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब। जी तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। ये आज शहबाज शरीफ साहब को हस्ब तवक्को कदर उजरत के साथ ECL पे डाल दिया गया बिलाखर, और हुकूमत ने कहा कि वो मतलूब हैं शेख रशीद साहब के बकौल 7 अरब के रुपए के गबन में जो हुदैबिया पे पेपर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो अपनी जगह पे उनका। लेकिन दूसरी तरफ हालात इस किस्म के हैं कि यानी कि वो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हमने 7 अरब का, दूसरी तरफ अब सुल्तानी गवाह तैयार किए गए। वो कहाँ से आए सुल्तानी गवाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, सबसे पहले आपके इस जवाब देने से पहले सवाल का मैं मजम्मत करता हूँ जो जवेद हाशमी साहब की प्रॉपर्टी के साथ और जिस तरह आज रियासती दहशतगर्दी की गई। मुल्तान में या पाकिस्तान में इस वक्त कोई फ़र्क नहीं लग रहा। यानी पहले होता था, आप तो कवर करते रहे सियासी मामलात को, कि पहले कोई भैंस चोरी का मुकदमा, कोई इस तरह के छोटे छोटे मोटे मुकदमा जो सियासी मुखालफिन पर बनाए जाते थे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और आपका जो सवाल है ये उससे भी रिलेटेड है कि अब तमाम रियासती अदारे झोंक दिए जाते हैं। पहले एहतसाब इस्तेमाल किया गया, फिर मंशियात इस्तेमाल की गई, फिर उसके बाद गद्दारी अब इस्तेमाल की जा रही है उसका, और ये मेरा ख्याल इसके बाद घर गिराना और वो रायविंड हो या कोई और कोशिश की जाती है। यानी पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डराने के लिए, आवाजें बंद करने के लिए तमाम रियासती अदारे इस्तेमाल किए गए हैं। और ये शहबाज साहब के लिए भी यही किया जा रहा है, यानी ECL में डालना। मुझे ये बताइए आप निज़ामी साहब, शायद सबसे सीनियर तरीन सहाफ़ी हों पाकिस्तान के, उन चंद सहाफ़ियों में, मुझे ये बताइए ईद वाले दिन, यानी आप दफ्तर खोल लें, ईद से एक दिन पहले कैबिनेट की वो मंजूरी लें। आपने कैबिनेट से कश्मीर के लिए तो कोई मंजूरी नहीं ली, फलस्तीन के लिए तो कोई हंगामी इजलास नहीं किया।
ECL میں ڈالنے کے لیے ابھی صبح دفتر نہیں کھلا 9 بجے اور آپ نے نوٹیفکیشن پہلے سے اس کو جاری کیا ہوا تھا. گزارش یہ ہے کہ اس قدر پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. ہم ان کا سیاسی طور پہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کا قانونی طور پہ بھی. اور ایک میں اور آپ کو بات کہہ دوں سیاسی کارکن کے طور پہ, ان کے ساتھ جو لوگ بھی جو بھی کھڑے ہیں وہ بھی تھک گئے ہیں اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گے. جی ٹھیک. کیا یہ تو آپ نے صحیح تصویر کشی کی ہے, لیکن لیڈر آف اپوزیشن ایک دم پتہ لگا کہ اتنا بڑا ہوا ہے ان کے لیے الرٹ کر دیے گئے سارے ملک کو, مطلب قول شیخ رشید کے, اور کئی قسم کے ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک دم شہباز شریف سے کیا انسیکیورٹی ہو گئی ہے اس حکومت کو. دیکھیں شہباز صاحب جو ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت وہی ایک پرفارمر ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت کسی کے لیے بھی, وہ ہمارے مخالف ہی صحیح, ایک ہی آپشن پاکستان میں رہ گئی ہے جس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت معاشی اور ملکی حالات سنبھالے جا سکتے ہیں. ہماری ماضی کی پرفارمنس بھی لوگوں کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقبولیت بھی اس وقت سامنے ہے. آپ ڈسکا سے شروع ہو جائیں, وزیر آباد, نوشہرہ, کراچی, خوشاب, یہ حالیہ کسی سروے کو دیکھ لیں, سو مقبولیت ہو یا پرفارمنس. اور اس کے بعد یقیناً شہباز صاحب تو لوگ جینونلی وزیر اعظم ہوتے یا وزیر اعلیٰ ہوتے اگر ان کو وہ اسی ہتھ کنڈوں سے روکا نہ جاتا جو کہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں آتے ہیں. سو ابھی بھی شاید خان صاحب کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ شاید اب دوبارہ کہیں اگلے الیکشن تو دور کی بات ہے, اس سے پہلے ہی کوئی تبدیلی نہ آ جائے. یہ دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو آپ نے خود ہی ذکر کیا, یہ غالباً آپ کا اشارہ حالیہ بائی الیکشن کی طرف ہے جن میں حکومت کو شکست فاز زیادہ تر میں ہوئی ہے, پنجاب میں خاص طور پہ, اور یہ آئندہ کا آنے والا نقشہ بتا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں حکمران جماعت کے, خان صاحب کے بالخصوص. ایک تو یہ پہلو لگتا ہے. دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ایک اور ترین فیکٹر ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب جو کہ ان کے چیف پولیٹیکل انجینئر تھے, اب وہ اعلان بغاوت خود تو نہیں کیا لیکن ان کو کروا دیا گیا زبردستی کونے میں لگا کے, جیسے کہ حکمران مسٹر ڈلنگ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ 40 کے لگ بھگ جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ساتھ دے رہے. اس صورتحال میں تو حکومت ویسے بھی کوئی گھبرائی نہیں لگتی ہے. لیکن تیسرے جو بعض اندرونی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور اسی لیے وہ جا رہے تھے لندن برادر اول سے مشورہ کرنے کے لیے کہ آئندہ کا گیم پلان جو ہے وہ یہ ہے اور ان کے نزدیک ایسے ہونا چاہیے, اور بھائی جان کیا گائیڈنس دیتے ہیں ان کو. نظامی صاحب سیاسی کارکن کے طور پہ نہ میرے پاس تو ایسی کوئی معلومات نہیں ہے, نہ ہی میں یقین رکھتا ہوں, اور نہ ہی اس وقت نظریاتی طور پہ ہم یہ افورڈ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری سیٹلمنٹ ہو جائے. لیکن ایک ذرا سیاسی کارکن کے طور پہ حالات دیکھیں, وہ ہر گلی محلے میں میں اور آپ تو ریسٹرکٹڈ ہیں, آپ کو کوئی پیمرا کی مجبوریاں ہوں گی, مجھے کوئی ویسے خیال کرنا پڑتا ہے کسی کا نام لیتے یا تنقید کرتے, لیکن گلی محلے میں تو کوئی لوگ کھلے عام نام لے رہے ہیں کہ اس حکومت کو لانے والے اور کرنے والے وہ ہیں. اچھا چوہی صاحب, ایک سوال جو بنیادی طور پہ حکومت کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ درخواست دیتی ہے, اس پہ اعتراض کے باوجود اس کو قبول کر لیا جاتا ہے اور فوراً سے ضمانت ہو جاتی ہے. یہ چڑھ درخواست اور پٹ ضمانت جو ہے یہ اس پہ بھی بڑی شک کی نگاہ سے جو حکومت ہے وہ دیکھ رہی ہے. تو بنیادی طور پہ کیا ہے کاؤنٹر جو ہے, اس کو کیسے کریں گے آپ؟ میں تو نظامی صاحب کی نظر وہ پنجابی کا محاورہ کرتا ہوں, وہ کہندیا ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ
یعنی ہمیں سناتے ہیں بات وہ کہیں اور کر رہے ہیں، یعنی وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں. بات یہ ہے یہ وہ حکومت میں ہے، وہ خود جانے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. یعنی جب مرضی دل کرتا ہے پرچہ دے دیتے ہیں، مرضی کا دل کرتا ہے ECL میں ڈال دیتے ہیں، مرضی دل کرتا ہے ہائی کورٹ کا اسی حکم کو مانتے نہیں ہیں، ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں. سو ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی یہ ایک مقدمات ہیں، سیاسی مقدمات میں سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی مقدمہ فیکٹس پر مبنی نہیں ہے. اگر مبنی ہوتا تو آج کے دن تک وہ آشیانہ، صاف پانی، اس کے بعد یہ منی لانڈرنگ، اس سے پہلے آپ سعد رفیق کا فیصلہ پڑھ لیں، اس کے احسن اقبال صاحب کا پڑھ لیں، کیا کہتے ہیں خاقان عباسی کا پڑھ لیں، نیم اٹ. تو یہ سارے مقدمات سیاسی تھے، سیاسی ہیں. اگر ان سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. یہ آخر چھوٹنی تھی کتنے کے دن. اور میں نے جو ایک انڈیکیشن کی ہے، جو پنجابی کا محاورہ سنایا، میرا خیال وہ کافی ہے سمجھداروں کے لیے. نظامی صاحب. ہاں جی، طلال چودھری صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ PDM کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے آج بات چیت تو ہوئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی سطح پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہے. ایک پیج میں تو یہ غیر فطری خواہش تھی میرے نزدیک خاقان عباسی صاحب کی، جس کی وجہ سے انہوں نے جواب طلبی بھی کر لی PVP کی، جو بنتا نہیں تھا ان کا، کہ جناب یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ ڈسپلن تو کوئی PDM کو سیاسی جماعت تو نہیں ہے نا، الائنس ہے. تو اس کو آگے چلانے کے لیے کچھ لوگ کچھ دو کا اسپرٹ نہیں اپنانی پڑے گی. دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی نظامی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ملٹی پارٹی ایک پلیٹ فارم تھا. مگر مجھے یہ بتائیے کہ سارے فیصلے یونینیمس ہوئے. ہم چاہتے تھے دسمبر میں استعفے دیے جائیں، لانگ مارچ کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے تھے، مگر پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ اس کو لمبا کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، بائی الیکشن اور سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے. میرا ایک سوال ہے ایک عام آدمی کے طور پہ، اگر یہ اس حکومت نے 5 سال ہی پورے کرنے ہیں اور ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو پھر پوری PDM بنانے کا مقصد کیا ہوگا کہ اگر 5 سال ہی لوگ تو PDM سے ایک ہی امید لگائے بیٹھے ہیں اور PDM کی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت سے جلدی جان چھوٹے. اور ایک بڑی اہم بات ہے، جو لوگ PDM سے کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ نظر آئے گا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اگلے الیکشن میں، ان کا مستقبل بھی سوالیہ نشان بن جائے گا. میرا خیال جماعتوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور PDM میں رہ کر لوگوں کی خواہش پر عمل کرنا چاہیے کہ اس حکومت سے جلدی جان چھڑوائی جائے، جو عملی طور پر نظر آنی چاہیے. اور اگر 5 سال ہی اس نے پورے کرنے تو پھر PDM یا کوئی اور اتحاد بنانے کا کوئی مقصد نہیں. نہیں چودھری صاحب، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بالکل، لیکن خود PMLN کے اندر سے بڑی بلند آوازیں آئی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس نہ کریں. محترمہ مریم نواز تو ریکارڈ پہ کہنے گئے کہ وہ 5 سال پورے کریں. ہم لوگ کانفیڈنس نہیں کرنا چاہتے اس حکومت کے خلاف. تو مقصد ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے نو کانفیڈنس کر کے آپ پر ہی نقطہ نگاہ کی چھٹی کرائیں، لیکن آپ کی اپنی جماعت جو ہے اس کے اندر سے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں. دیکھیں ہماری جماعت کے اندر سے یہ آواز جو ہے یہ آئی ہے جب پیپلز پارٹی نے ہمارا دل دکھایا ہے، جب پیپلز پارٹی PDM سے دور ہٹی ہے. اور ہمیں تو سوٹ کرتا ہے کسی بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت آپشنز پہ ہیں لوگوں کی. جتنی نفرت حکمرانوں کے خلاف ہوگی اتنی ہی ہمیں فائدہ ہے. 5 سال پورے کرنے میں PMLN کو تو سیاسی فائدہ ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں، کیونکہ مگر یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں، معیشت کا معاملہ دیکھ لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت اور اسمبلی اکٹھے نہیں چل سکتی. اس اسمبلی کے ہوتے ہوئے پاکستان میں نہ سیاسی استحکام رہا ہے نہ معاشی استحکام رہا ہے. ایک نیا مینڈیٹ چاہیے. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، سیاسی مفاد میں تو ہمارے یہی ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں. جی نظامی صاحب. جی ہاں، یہ
سیاسی مفاد میں تو یہی کہہ رہے ہیں 5 سال ہے اور یہ اپنے بوجھ تلے حکومت گر جائے، لیکن یہ بھی تو بات اپنی جگہ پہ ہے نا کہ یہ بہادرائی اگر بڑھتی گئی اور ملک کی اکانومی کا جو حال ہے اور انتظامی معاملات جو ہیں جن کا جو صورت حال ہے، گورننس کی جو کنڈیشن ہے اتنی ابتر ہے کہ یہ تو لگتا ہے کہ اپنے بوجھ تلے بھی حکومت گر سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی کوئی پی ڈی ایم کو اور پی ایم ایل این کو خاص طور پہ، کیونکہ ان کے اوپر بھاری ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں ان کی ابھی بھی سیاسی طور پر جو غلبہ ہے وہ قائم نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورت حال میں یہ پارٹی ان پار یا پارٹی ان ویٹنگ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی پیش بندی کی ہے؟ دیکھیں، ایک سب سے بنیادی جو معاملہ ہے نظامی صاحب، وہ معاملہ یہ ہے کہ کم از کم یہ تو تسلیم کیا جائے کہ اس حکومت میں حکومت ووٹ سے آئے گی، ووٹ کسی کو پڑتا ہے، گنا کہیں اور جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب آ جاتی ہے پھر آپ ان کے پاؤں سے میرا مطلب ہے وہ سپانسرڈ دھرنے باندھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حکومت کو اختیار نہ فورن پالیسی کا ہوتا ہے، نہ انٹرنل سیکورٹی پالیسی کا، نہ معیشت میں فیصلوں کا۔ سو ہم ایک ایسی حکومت لینا چاہتے ہیں جس میں جو مینڈیٹ سے بنے اور اس کے بعد اختیار بھی پورا اس حکومت کے پاس ہو، پھر ہی ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ورنہ عام آدمی کے لیے اگلی صرف حکومت برائے حکومت یا بزدار بن کے بیٹھنے کا یا عمران بن کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے ہماری ذات کو تو فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کو نہیں فائدہ ہوگا۔ سو میاں نواز شریف از ویری مچ کلیئر کہ یہ سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اپنا کام کریں، عوام کے ووٹ سے جسے حکومت ملتی ہے پورا اختیار اس کو سونپ دیا جائے، ورنہ یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا۔ اگر کسی نے مزید تجربہ کرنا ہے 100 بسم اللہ کر کے دیکھ لے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ طلال چوہی صاحب۔ آپ کے وقت کا نون لیگ جو ہے وہ بھی ایک تجربے سے ہی اس کا ماضی جڑا ہے۔ خیر بریک کے بعد اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کریں گے۔ یہ جو ارتقائی نون لیگ ہے، ایولیوشنری نون لیگ، یہ کتنی جاندار ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، کورونا کو لے کے ہم نے دیکھا کہ جو عید کے دورانیے کے 3 روز تھے اس میں شرح کچھ نیچے گئی، لیکن اب جو گزشتہ روز کے اعداد و شمار آئے اس میں کیسز ایک مرتبہ پھر سے جو ہیں وہ 3000 سے اوپر گئے ہیں۔ 32,232 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 8.80 اس کی پازیٹیوٹی ہے۔ بٹ الارمنگ یہ ہے کہ کراچی میں جو اس کی شرح ہے وہ کوئی 26% ہے، اور آج جو سندھ حکومت ہے انہوں نے وارن بھی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑ جائے۔ پہلے تو یہ پنجاب میں زیادہ کیسز تھے، اب سندھ میں بھی اگر بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک جو اسٹریٹجی رہی ہے حکومت کی، NCOC کی سفارشات رہی ہیں اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو طریقہ کار رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 3rd ویو میں بھی ہم کامیاب رہے ہیں کیسز کم لانے میں، شرح کم کرنے میں؟ نہیں، یہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت ٹامک ٹوئیاں نہ مارے اور یہ NCOC جو ہے وہ کام کرے اپنا، تو یہ شرح جو ہے کم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں تو دیم دلانہ قسم کی پالیسی ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن بھی جو ہے اس دوران خلاف ورزی اس کی کھل کے ہوئی، اب اس کا امپیکٹ ابھی تو آیا نہیں ہے۔ یہ تو ابھی ہفتہ 10 دن میں، 2 ہفتوں میں پوری طرح اس کا امپیکٹ آئے گا، جب جو باتیں آتی ہوئی ہیں ان کا خمیازہ میں بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہی کام برطانیہ اور امریکہ نے بڑے خوش اسلوبی سے کیا ہے، اور یورپ نے بند رکھا ہے، نیچے لے کے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ 3 سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور لاک ڈاؤن جو تھا وہ عملی طور پر کمپلیٹ تھا۔ اور اب یہ حال ہے کہ امریکہ نے ماسک پہننے کی پابندی جو ہے، جنہوں نے 2 ویکسین لگی ہوں 2 دفعہ، ان سے ہٹا لی ہے۔ جی، یہ نہیں کوئی لازمی نہیں ہے کہ جنہوں نے ماسک پہنا ہو۔ باقی بھی بیچز کھل گئی ہیں، پبس کھل گئے ہیں، ریسٹورینٹ جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے مہذب کاموں کا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ
نہ جائے رفتہ نہ پائے بندر والا معاملہ ہے. ہم پنجابی کا کہتے ہیں کہ 100 چھتر بھی کھا رہے ہیں تو 100 گھنٹے بھی, کہ اس طرح کہ ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح نہیں کرتے. ویسے نظامی صاحب یہ جو عید کے 3-4 روز میں شرح نیچے گئی ہے, اس میں SOPs پہ عمل درآمد کروانے میں ضلع انتظامیہ خاصی متحرک تھی, اور یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ سنجیدہ لیا گیا لاک ڈاؤن کو بھی اور SOPs پہ عمل درآمد کو بھی, اس لیے شرح نیچے گئی. ایک اور سوال, مریم نواز صاحبہ, پھر کہا جا رہا جی فرمائیے. مریم نواز صاحبہ شیخوپورہ گئی تھی, جاوید لطیف صاحب کے بھائیوں کے گھر ان کی ملاقات ہوئی, تو وہ جب واپس آ گئیں تو جاوید لطیف صاحب کے جو بھائی ہیں ان پہ SOPs کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مریم صاحبوں کو کیا ضرورت پڑی تھی جب ملک میں ایک طرح سے لاک ڈاؤن اناؤنس ہے اور حالات یہ ہیں, اور وہ جاوید لطیف صاحب کے بھائیوں سے ملنے چلی گئیں؟ ظاہرہ جب وہ جائیں گی لوگ تو آئیں گے وہاں پہ. جی ہاں, یہی بات ہے نا کہ ہمارے سیاستدان خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ میں نے تو یہ ایرا دیکھا ہوا ہے نا, جب چھوٹے قسم کے مقدمے جو ہیں سیاستدانوں میں بنتے تھے, تہمتیں لگانے والے, جس میں چودھری ظہور الہی کا میں نے ذکر کیا پہلے, اور کئی اس قسم کے. اب بھی وہی دور افسوسناک طریقے سے کہنا پڑتا ہے کہ آ گیا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ نے چرس پھینک دی. کون مانے گا کہ مولانا جو ہیروئن کے اسمگلنگ میں ملوث ہے. اسی طریقے سے اب یہ جاوید لطیف جو ہیں ان کے خلاف غداری کے مقدمے جو ہیں بن گئے, اب وہ بھائی کے SOP خلاف ورزی کا مقدمہ بن گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قانون کو کی دھجیاں اڑا کے اس کا ناجائز استعمال ہے. اور یہ میں نے عرض کیا پہلے کہ شیخ رشید بھی اس دور کی پیداوار ہے, تو وہ انتقامی سیاست کا شکار بھی رہے جی اور اس کو سمجھتے بھی ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ نظامی صاحب. پروگرام کا وقت ہو گیا, آج کے پروگرام سے اتنا ہی.